Bismillahirrahmanirrahim. Audible subscribers throughout the world. My friends, followers, Samain, Hadirin and Nazarin. Assalamu alaikum. I am Abdul Mannan Darwish speaking to you again from Kasra Darwish, Islamabad. How are you? Welcome once again. आज हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू पे बात करेंगे और मौजू इंतहाई अहम है और इतना ही उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है और लापरवाही कभी ये कोई सोचता ही नहीं है कि तमाम दुनिया के ऊपर मज़हब कोई भी हो, ईसाई, हिंदू, मुसलमान, गैर मुस्लिम, जो भी हो, ये मसला सबके लिए खतरा बन रहा है। एक हाइड्रोजन बम से भी बड़ा बम बनाया जा रहा है और वो वक्तन फवक्तन चलाया भी जा रहा है। हम नहीं सोचते। आज हम डिस्कस क्या करेंगे? Who are the religious blind? How many kinds are there of blind? यानी ये मजहबी अंधे भी कोई होते हैं। ये जो नाबीना लोग होते हैं, अंधे लोग, अंधे, उसका वो उनकी कितनी अक़साम हैं। आज हम यहाँ से बात शुरू करके आगे फिर उस खौफनाक चीज़ पे बात करेंगे, मौजू पे, कि क्या है रिलीजियस ब्लाइंड से मुराद क्या है। शहनशाह अकबर ने, अकबर आज़म, उसका जो बड़ा काबिल वज़ीर था, राजा बीरबल, राजपूत हिंदू, बड़ा काबिल आदमी था। एक दिन वो 9 रत्नों में शामिल था, वो जो अकबर के 9 रत्न। एक दिन राजा बीरबल से अकबर ने पूछा कि यार, ये जो आँखों के नाबीना होते हैं, अंधे होते हैं, अल्लाह ताला ने हर चीज़ की किस्में बनाई हैं, तो ये जो अंधे होते हैं इनकी भी किस्में होती हैं। उसने कहा जी हुजूर, बिल्कुल बिल्कुल किस्में होती हैं। कुछ किस्में ज़ाहिर हैं और बाकी वक़्त के साथ साथ नई किस्में भी बनती रहती हैं, वो भी डिस्कस करते हैं ना बाद में। अकबर ने कहा फिर अच्छा, मिसाल के तौर पे हमने तो आंखों के अंधे सुने, कहने लगा जी दूसरी किस्म है अकल के अंधे। वो कहने लगा वो अकल के अंधे कौन होते हैं? उसने कहा कुछ दिन बता दूंगा ना आपको। अब कुछ दिन गुजरे, सुबह जब जिस सड़क से लोग, बादशाह और उसके वजीर, अमीर दरबार में जाते थे, एक सड़क थी, उसके किनारे बीरबल एक चारपाई को उल्टी करके, अब चारपाई का रिवाज नहीं, लेकिन चारपाई को उल्टी करके उसकी पैंदी या अदवान, दौन भी हम पंजाबी में बोलते हैं, वो उसकी निकाल ली और वो डालनी शुरू कर दी। वाज़े सबसे पहले बादशाह ने आना था। बादशाह आया तो देख के कहने लगा, राजा साहब ये क्या कर रहे हो? कहने लगा हुजूर, ये इसको दान डाल रहा हूँ। उसके बाद जो भी वजीर आए, मुशीर आए, फौज वाले आए, जो भी, साथ एक बहुत बड़ा रजिस्टर रखा हुआ, जो भी है, राजा साहब ये क्या कर रहे हो? यार ये इसको दान डाल रहा हूँ। खैर 4-6 घंटे शाम तक बैठा रहा, जो भी कुछ हुआ कर लिया, काम, चला गया उठ के। जब दरबार बर्खास्त हो गया वो चला गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह के पास सुबह आया तो एक रजिस्टर बड़ा सा, कहने लगा हुजूर, आपने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि अंधों की कितनी किस्में हैं, तो मैंने कहा था ना अकल के अंधे भी होते हैं, ये भी एक किस्म है। तो फिर
کہتا میں نے کہا تھا نا میں آپ کو کچھ دنوں کے بعد ثبوت دوں گا، یہ لیں رجسٹر پکڑے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رجسٹر کے اوپر بہت لمبے بہت سارے لوگوں کے، اس کے درباری امیر وزیر سب کے نام لکھے، لیکن ٹاپ پہ فرسٹ آف آل سب سے پہلے نام شہنشاہ اکبر کا لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا یار یہ کیا بات ہے، یہ کس طرح میرا نام کس طرح آ گیا؟ اس نے کہا حضور جان بخشی کریں، وہ جب آپ دربار میں جا رہے تھے آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں دعائیں ڈال رہا ہوں اس میں چارپائی میں؟ آپ نے کیوں پوچھا تھا؟ یہ ہے وہ بات۔ اس کے بعد جو آپ کے وزیر امیر جو بھی آئے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال وہ بات تو اس کے ساتھ رہ گیا نا قصہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک بڑی زبردست بات بتا، قرآن کیونکہ قیامت تک کے لیے کتاب دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے تا قیامت، اور جو کچھ بھی ہوگا اس کا حوالہ قرآن سے مل جائے گا، لیکن شرط وہی ہے کہ جو قرآن فہمی بھی جانتا ہو۔ قرآن فہمی سے کیا مراد ہے؟ رٹ لینا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن میں آتا نا ایک جگہ پہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها زینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہاری سواریوں کے لیے گھوڑے خچر اور اونٹ وغیرہ یہ بنائے، اور کچھ ایسی اور چیزیں بھی بنائی وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ جن کا تمہیں علم نہیں ہے۔ کچھ چیزیں کوئی ایک نہیں۔ بعد نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں یہ ہوائی جہاز راکٹ جو بھی کچھ بنے وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہر چیز کی قسمیں کچھ اس وقت ظاہر کر دی کچھ اس کے بعد ظاہر کر دی۔ ہم جو بات کر رہے ہیں آنکھوں کے اندھے، عقل کے اندھے اور بھی بڑا کچھ، ایک قسم اس دور میں تو نہیں، یہ پچھلے 50-100 سال میں اس ایک نئی قسم پیدا ہو گئی، اس کو کہا جاتا ہے ریلیجس بلائنڈ، مذہبی اندھے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ کارل مارکس نے ایک جگہ کہا تھا کہ بے شمار نشے موجود ہیں لیکن مذہب سے بڑا نشہ آج تک کوئی ایجاد نہیں کر سکا۔ مذہب خواہ کوئی بھی ہو، اسلام، عیسائیت، یہودیت، یہ ہندو، سکھ وغیرہ، یہ جو ان کے نام نہاد قسم کے مذہب ہیں، ایک بات مشترک ہے۔ ایک ہندو کو اس کا گرو بتا دیتا ہے کہ دیکھ بھائی ہندوؤں کے علاوہ اگر کوئی بھی دوسرے مذہب کا نظر ہے وہ واجب القتل ہے، کیونکہ جنت تو صرف ہندوؤں کے لیے ہے۔ یہودیوں کے ہوں گے وہ بھی وہی بات کریں گے، عیسائی ہوں گے، مسلمان ہوں گے، چلو وہ یہودی عیسائی تو جو کرتے ہیں ان کے معاملات ان کا۔ ہمارے ملک میں کیونکہ بنیادی طور پہ ہم غلامانہ ذہن کی پیداوار ہیں، ہماری سوچ غلامانہ ہے اور بزدلی کہنا تو نہیں چاہیے، وہ بھی ہمارا ایک خاصہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں مذہبی اندھے کون ہیں؟ کوئی بریلوی ہے، اس کو بتا دیا گیا کہ دیوبندی وہابی کوئی ہوا وہ سب واجب القتل ہے، نظر ہے تم مارو اس کو، 10 کو مار دو، 20 کو مار دو، سیدھے جنت میں جاؤ گے، مامباڑے میں تباہ کر لو، اس طرح جہاں بھی جاؤ، اور وہی بات سنیوں کو بتائی جائے گی۔ اور جو مذاہب ہیں، اب اگر تاریخ کا غور سے مطالعہ کیا جائے، یہ جو ان دنوں عرب اسرائیل کانفلکٹ، حماس اور فلسطین اور جو نام لیے جا رہے ہیں، یہ سب بنایا ہوا چکر ہے، خالصتاً جھوٹ پہ مبنی ہے۔ صرف بات وہ ہے کہ وہ جو عقل کے اندھے ہیں، مذہبی اندھے ہیں،
عقل تو ان میں پتہ نہیں تھی یا نہیں، لیکن مذہبی اندھے عقل کے اندھے ایک ہی بات ہی ہوئی نا. ہزاروں کی تعداد میں روزانہ بے گناہ شہریوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. اس لیے کہ ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں انہوں نے بتایا کہ بھائی جو بھی تمہارے علاوہ وہاں ہے، دنیا میں ہے، کسی مذہب کا بھی بندہ ہو، سکھ ہو، کوئی ہو، یہ تو واجب القتل ہے. انڈیا میں پھر کیا ہو رہا ہے؟ وہ اسرائیلی جو کچھ سلاٹر کر رہے ہیں، جینوسائیڈ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، انڈیا والے اس سے موٹیویٹ ہو کے تصویریں دکھا رہے ہیں، ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں جی جو ظلم فلسطینی مسلمان حماس والے اسرائیلیوں پہ، یہودیوں پہ کر رہے ہیں، یہی ظلم ہمارے کشمیر میں پاکستان کے درانداز مسلمان یا کشمیری مسلمان ہمارے ہندوؤں پہ کر رہے ہیں. چلیں یہ بھی ہو گیا. اب یہ ساری باتیں وہی ہیں، اس بات کو جتنا بھی طول دیں وہ طول دی جا سکتی، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. بات صرف یہ ہے اس موضوع پہ، کیونکہ آج تک کسی نے بات ہی نہیں کی، تو ہم سوچنا شروع کریں کہ جو وقت گزرے گا. میں نے ایک ویڈیو میں بڑی وضاحت سے یہ ایک بات کی تھی کہ یہ جو یاجوج ماجوج کا قصہ قرآن پاک میں موجود ہے، یہ قصے ہر چیزیں یہ علامتیں ہیں، آگے چل کے کچھ کا کچھ ہو جائے. اب بعض علماء نے ایسے کہہ دیا کہ جی ہم نے پوری دنیا کا وزٹ کیا، پوری دنیا، پہاڑی علاقے، یہ تو کسی جگہ ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. بس تمہاری عقل جو لمیٹڈ ہے، محدود ہے. بات سمجھنی چاہیے تہ تک جا کر. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ساری دنیا کو ہی محفوظ رکھے. لیکن اب ایک وبا اگر ساری دنیا میں جب پھیل گئی ہے، پھوٹ پڑی ہے، کرونا چند ملکوں تک تھا، 2 سال 3 سال تباہی ہوئی، اس کے بعد ختم ہو گیا. وبائیں پھوٹتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں کچھ، لیکن یہ وبا جو ہے، یہ بس میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میں کچھ کہوں. اس کے بعد والی جو ویڈیو بنے گی وہ بھی آپ ضرور غور سے دیکھیں، تو پھر اس پہ ایک اور اس سے آگے پھر کیا ہوتا وہ بھی بات آپ کو بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو ہی نہیں، تمام انسانوں کو، یہ جو مذہبی اندھوں کی یلغار شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنے امان میں رکھے، محفوظ رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد